बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान नज़ीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एड। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर तबादला ख्याल करने वाला हूं कि जिसके बारे में अक्सर लोग जो हैं वो इल्म नहीं रखते। अक्सर लोगों को इसकी आगाही नहीं, और वो मौजू है इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इस्लामी कानून वरासत। कि मरने के बाद अगर कोई शख्स, कोई मर्द औरत फोत हो जाता है तो उसका तरका किन के दरमियान तकसीम होगा, कैसे तकसीम होगा, इसमें क्या क्या रुकावटें हैं। तो ये बात आज हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। ये इतना अहम मौजू है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ये इरशाद फरमाया है कि विरासत का इल्म ख़ुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। एक और हदीस का मफ़हूम ये है कि विरासत जो है ये आधा इल्म है। इतना अहम जो है वो टॉपिक है, लेकिन अक्सर लोग जो होते हैं वो बड़ी परेशानी का शिकार हो जाते हैं जब उनके सामने कोई ऐसे हालात आते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि अब मैयत का जो है वो तरका कैसे तकसीम होगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या इसमें से निकलेगा। तो आज इंशाअल्लाह आपसे दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके जो अक्सर सवालात हैं उनके जवाबात मेरी इस वीडियो में मौजूद होंगे। तो बराह करम पूरी वीडियो देखिएगा। तो देखिए, विरासत का जो कानून है इसके बारे में कुरान करीम में भी सूरत नसा की आयात नंबर 11 और 12 इसके अंदर जो है वो विरासत के कवानीन जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। तो इस्लाम का कानून विरासत बहुत जामिया है। तो इंशाअल्लाह हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो विरासत के बारे में सवाल अराइज़ होता है वो ये है कि विरासत कब तकसीम होती है। डेफिनेटली विरासत किसी शख्स के मरने के बाद तकसीम होती है। जब बंदा ज़िंदा होता है वो तो ख़ुद मालिक होता है अपनी प्रॉपर्टी में से, जिसे जितना देना चाहे, बेचना चाहे, किसी को गिफ्ट करना चाहे, किसी को कम देना चाहे, ज़्यादा देना चाहे तो वो दे सकता है। उसकी वजह ये है कि वो अभी प्रॉपर्टी का खुद मालिक है, अभी वो मरा नहीं है। लेकिन जो ही ऐसे शख्स की जिसके पास कोई तरका है, कोई ज़मीन है, कोई प्लाट है, कोई बैंक बैलेंस है, कोई नकद रकम है, कोई भी चीज़ है, तो जब वो फोत हो जाता है तो फौरी तौर पे जो इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, अगर वो मुसलमान है तो वो फौरी तौर पर नाफजुल अमल हो जाएगा। तो फिर उसका तरका जो है वो इस्लामी कानून वरासत के तहत ही तकसीम होगा। तो सबसे पहले क्या है कि जो बंदा जिसके यहाँ कोई ज़मीन जायदाद है, कोई शख्स है, कोई औरत है, तो उसका फोत होना ज़रूरी है उसकी वरासत के लिए। तो वरासत की जो तकसीम है इसमें कुछ रुकावटें भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं होता। तो रुकावटें अगर ना हों तो फिर वरासत जो है वो तकसीम होती है। इसको इम्पीडिमेंट्स भी कहते हैं कि ऐसी रुकावटें कि जिनके होते हुए वरासत तकसीम नहीं की जा सकती। अदालत की तरफ से कोई स्टे भी इसमें जो है वो आ सकता है। बहरहाल आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ऐसी सूरतें हैं कि जिन सूरतों में एक वारिस मरहूम की वरासत से महरूम रह सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि जो वारिस हो उनको प्रॉपर्टी मिले भी। कुछ ऐसी सूरतें हैं, कुछ ऐसे हालात हैं, अगर वो पैदा हो जाएं तो जो वारिस है वो वरासत से महरूम हो सकता है। तो सबसे पहली शक्ल है कत्ल। अगर जो जिसकी वरासत तकसीम होनी है, अगर उसको उसका बेटा कत्ल कर देता है, या अगर वो बेटा है उसका वालिद उसको कत्ल कर देता है, तो इस सूरत में बेटा बाप की विरासत से गया और जो बाप है वो बेटे की विरासत से गया। अगर बीवी अपने शोहर को कत्ल कर देती है या शोहर अपनी बीवी को कत्ल कर देता है
تو ایسی صورت میں جو وارث ہے وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی کیا صورت آ گئی؟ قتل۔ اس کے بعد دوسری شکل ہے غلامی، سلیوری۔ کوئی بھی غلام جو ہے یہ اپنے آقا کی پراپرٹی میں حصے دار نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسری جو ہے وہ آ گئی شکل کہ جو وراثت سے محروم ہونے والی غلامی، غلام اپنے آقا کی وراثت میں حصے دار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہے سٹیپ ریلیشنز، مطلب سوتیلا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بھی وراثت میں حصے دار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت سیکنڈ میرج کانٹریکٹ کرتی ہے، دوسری شادی کرتی ہے، اس کے پہلے شوہر سے اولاد ہے، تو اس کی جو پہلے شوہر سے اولاد ہے وہ دوسرے شوہر کی وراثت میں حصے دار نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جو اگر کوئی جو عورت نے شادی کروائی تو وہ تو وراثت سے اس کی اولاد جو پہلے شوہر کی اولاد ہے، دوسرے شوہر کی اولاد دوسرے شوہر کی وراثت میں وہ حصے دار نہیں ہوگی۔ تو دوسری کیا آ گئی؟ سٹیپ ریلیشنز۔ تو سٹیپ ریلیشن جو ہے یہ بھی وراثت سے جو ہے یہ فارغ کر دیتا ہے، سٹیپ ریلیشن بھی وراثت میں حصے دار نہیں ہوتے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اللیجیٹیمیسی، یعنی ولد الحرام۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس کی جو ہے وہ ناجائز اولاد ہے، تو ناجائز اولاد جو ہوتی ہے وہ وراثت میں حصے دار نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر شوہر کی اپنی بیوی کے ساتھ لعان کی صورت میں، یعنی وہ اپنی بیوی کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ اس کے فلاں کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کے ریلیشن ہے، اور اگر اس کے نتیجے میں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ ایسے شخص کی وراثت میں حصے دار نہیں ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اس کے آپ نے اگر اس کا ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ نے اس کا اللیجیٹیمیسی کو دیکھنا ہو تو اس میں قانون شہادت کا آرٹیکل ہے 128۔ اس میں واضح طور پہ اس بات کو بتلایا گیا ہے کہ شادی کے 6 مہینے سے پہلے اور طلاق کے 2 سال کے بعد پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ اللیجیٹیمیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ گیا ڈیفرنس آف ریلیجن۔ اگر جو وارث ہے اگر وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیتا ہے، اگر مثلاً کہ باپ مرا، بیٹے نے مذہب تبدیل کر لیا ہوا تھا اور وہ کوئی اور مذہب اختیار کر چکا تھا، تو اسلامی قانون وراثت کے تحت کوئی بھی ایسا شخص جو اپنا مذہب چینج کر لیتا ہے، مذہب تبدیل کر لیتا ہے، تو وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ تو تھے وہ حالات جن کے تحت ایک وارث جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا اس کی وراثت کو تقسیم کرنے کا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے تو اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے، مثلا کوئی نقد رقم چھوڑی ہے، تو سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے اس کے جو کفن دفن کے اخراجات ہیں سب سے پہلے وہ منہا کیے جائیں گے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یار کفن دفن کے اخراجات؟ جی بالکل جناب، وجہ یہ ہے آپ دیکھیں کہ اسلام کے قانون میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ مثال ہے کہ آپ بڑے جو شہر ہیں جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، یہاں پہ ایک قبر کو خریدنے کے لیے لاکھوں روپے جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں، اور قبرستانوں میں قیمت دے کے جو ہے وہ قبر کی جگہ ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کی قیمت 50,000 ہو، کسی کی لاکھ قیمت ہو۔ ہمارے دیہاتوں میں جو اور یا چھوٹے شہروں میں تو ایک مشترکہ جو ہے اہل اسلام کا ایک قبرستان ہوتا ہے، وہاں پہ تو چلو لوگ خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت بھی قبر کھود لیتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی معاوضہ نہیں ہوتا۔ لیکن بڑے شہروں کے اندر ایسے معاملات نہیں ہوتے۔ تو اگر تو ورثاء اپنے پاس سے تجہیز و تکفین کا اخراجات نہیں اٹھاتے تو مرنے والے کے ترکے میں سے تجہیز و تکفین کے جو اخراجات ہیں وہ سب سے پہلے منہا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ترکہ بچے گا اس ترکے میں سے جو اس نے قرض لیا ہوا ہے، میت کے ذمہ جو قرض ہے جو اس نے لوگوں سے ادھار لیا ہوا ہے، وہ اس کے بعد اس میں سے منہا کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں جو عورت کا
جو حق مہر ہوتا ہے وہ بھی قرضے کی صورت میں جو ہے وہ اگر اس نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا، ڈیفرڈ تھا، تو وہ بھی مرنے کے بعد اس کی وراثت میں سے اس کو نکالا جائے گا۔ اس کے بعد آ گیا وصیت۔ اگر مرنے والے نے اپنے ترکے کے بارے میں وصیت کر رکھی ہے تو اس وصیت کے اوپر عمل کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ ٹوٹل ترکے کے 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ 1/3 حصے کی اگر کوئی وصیت کر گیا ہے تو قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل ہوگا، لیکن اگر یہ حصہ جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ ہے تو پھر وارثان کی مشاورت کے ساتھ، ان کی مرضی کے ساتھ جو ہے، اگر سارے اس کے اوپر رضامند ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ ادروائز 1/3 تک بندہ اپنی پراپرٹی کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے۔ 1/3 حصہ جو ہے وہ وصیت کا، جو بھی وصیت اس نے کی تھی وہ نکال کے بقیہ ترکہ جو ہے وہ وارثان کے میں جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ وہ کیسے تقسیم ہوگا؟ مثال ہے، میت کی ایک ماں ہے، باپ ہے، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، 1 بیوی ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کیا جائے گا کہ اس کے جو ماں باپ ہیں ہر ایک کو 1/6 حصہ دیا جائے گا۔ ماں کو 1/6 حصہ، باپ کو 1/6۔ اس کے بعد جو بقیہ پراپرٹی ہوگی اس میں سے اس کی بیوی کا حصہ نکلے گا کتنا؟ 1/8۔ 8واں حصہ اس کی بیوی کا نکالا جائے گا، اور اس سے جو ترکہ بچے گا، جو اس سے 1/8 کو بیوی کو حصہ دینے کے بعد جو حصہ بچے گا اس میں سے 2 حصے جو ہیں وہ بیٹوں کو اور 1 حصہ بیٹی کو۔ مثال ہے کہ 2 بیٹے ہیں تو 2 اور 2 4 حصے ہو گئے، 1 بیٹی ہے تو اس کا 1 حصہ، ٹوٹل 5 حصے ہو گئے، 2 حصے بیٹوں کو، 1 حصہ بیٹی کو دیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ وارث ہیں کون کون، وراثت میں کون کون حصے دار ہے۔ یہ بڑا اہم جو بات ہے جو ذہن نشین کرنے والی ہے۔ وراثت میں 3 قسم کے حصے دار ہوتے ہیں۔ ایک جن کا فکسڈ شیئر ہوتا ہے، ان کو عام طور پر جو فکسڈ شیئر والے جو ہوتے ہیں ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں، اور ذوی الفروض وہ ہوتے ہیں کہ جن کے فکس شیئر ہوتے ہیں۔ یہ ٹوٹل تعداد میں 12 ہوتے ہیں۔ 12 افراد جو ہیں یہ ذوی الفروض فکسڈ شیئرر ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ریزیڈیوری جو کہ اسباتی ہیں، جو بچ جاتا ہے، ریزیڈیو کہتے ہیں جو چیز بچ جائے۔ تو فکس ایسٹس والوں کے فکسڈ جو شیئرر والے ہیں ان سے جو بچے گا وہ ریزیڈیوری کے پاس چلا جائے گا۔ ریزیڈیوری جو ہوتے ہیں یہ 4 قسم کے ہیں، جیسے کہ ریزیڈیوری میں آ جائے گا باپ آ جائے گا، بیٹا آ جائے گا، بھائی آ جائے گا، چچا آ جائے گا۔ ریزیڈیوری کے بعد جو ہے وہ ہے ذوی الارحام، یہ دور کے رشتہ دار ہیں۔ اگر میت کا نہ تو فکس شیئرر ہے نہ ہی ریزیڈیوری ہے تو پھر ان کو وراثت جو ہے وہ جا سکتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے اگر پہلے 2 جو حصے دار ہیں وہ موجود نہ ہوں، تو پھر جو ذوی الارحام جو تیسرے درجے پہ جو لوگ آتے ہیں ان کو وراثت مل جاتی ہے۔ ایک اور اسلامک لا آف انہیریٹنس کا جو ہے بہت بڑا جو ہے اس میں ایک ایشو ہے کہ ہیئر جو ہے، لیگل ہیئر شوڈ بی الائیو، اس کو زندہ ہونا چاہیے۔ مردہ کو اسلامی قانون وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ اس کی جو ہے وہ میں مثال آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، وہ مر جاتا ہے۔ اب مرنے کے بعد اس کو بمطابق شریعت اس کے 4 بیٹوں کو حصہ مل گیا اور اس کی جو ہے 2 بیٹیوں کو حصہ مل گیا۔ اب ان میں سے ایک اس کا جو بیٹا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وراثت اس کے
بھائی بہنوں میں پہلے باپ کے پاس جائے گی، پھر بھائی بہنوں میں ان کو ملے گی جو زندہ ہوں گے۔ اگر ان میں سے کوئی اس کی وفات سے پہلے دنیا سے چلا گیا ہے تو ان کو اس کی وراثت نہیں ملے گی۔ ہیئر شوڈ بی الائیو۔ ایک اور بہت بڑا ایشو جو ہے وہ اسلامی قانون وراثت میں یہ بنا تھا ہیئر شوڈ بی الائیو کے معاملے میں، دادا پوتا کا معاملہ۔ یہ بہت ہائی لائٹ ہوا ہمارے ملک کے اندر بھی، اس کے اوپر جو ہے بہت بحث ہوئی۔ چونکہ اسلامی قانون وراثت میں دادے کی وراثت جو ہے وہ پوتے کو نہیں جاتی۔ مثلا اگر ایک بندہ فوت ہوتا ہے، اس کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہوئی تھی، اس کا آگے بیٹا تھا، یعنی کہ دادے کا پوتا موجود تھا، تو دادے کا جب انتقال ہوگا تو پوتے کو وراثت نہیں ملے گی، اس کے بیٹوں کو وراثت ملے گی اور بیٹیوں کو وراثت ملے گی۔ یہ کافی ایشو جو ہے وہ پاکستان میں ہائی لائٹ ہوا، یہاں تک کہ جو فیملی لا آرڈیننس 1961 کا جو سیکشن 4 ہے اس کو ملاحظہ فرمائیے، تو اس کے اندر جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں، دادا اگر فوت ہوگا تو اس کی وراثت میں اس کا پوتا بھی حصے دار ہوگا۔ اب جب یہ قانون آیا، اس قانون کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا گیا کہ جناب یہ قانون جو ہے وہ اسلام کے منافی ہے، پوتا دادے کی وراثت میں حصے دار نہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ بحث سننے کے بعد 2000 میں ایک فیصلہ جاری کیا کہ یہ جو، اور وہ فیصلہ کیا تھا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ یہ جو سیکشن 4 ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کا، یہ واقعی اسلام کی جو قانون وراثت ہے اس کے متصادم ہے۔ تو سن 2000 میں یہ فیصلہ آیا۔ اب اس فیصلے کے خلاف، فیڈرل شریعت کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی، اور سپریم کورٹ نے 2003 میں یہ حکم نامہ جاری کیا کہ اس کا جو اپیل ہے اس کو ہم سماعت کے لیے منظور کرتے ہیں، لیکن جب تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک فیڈرل شریعت کورٹ کا جو حکم ہے وہ معطل کیا جاتا ہے۔ تو دادا جو ہے اس کی وراثت میں پوتے کا حق جو ہے اس کو مانا گیا۔ تو اس ضمن میں وہ اس میں یہ بھی بات کوٹ کرتے ہیں کہ یتیم کا مال جو ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ بہرحال یہ معاملہ ابھی بھی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور اس کے اوپر ابھی فیصلہ آنا باقی ہے۔ تو یہ دادے پوتے کا ایک ایشو جو ہے وہ کافی دیر سے جو ہے وہ زیر بحث جو ہے ہمارے حلقوں میں رہا ہے، ہمارے مذہبی حلقوں میں بھی اس کی کافی دیر تک جو ہے وہ باتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو اب ہم جو ہے آپ کو بتلائیں گے کہ کچھ ایسے حالات جن میں جو حالات پیدا ہو جائیں تو کس کو کتنا جو ہے وہ ترکے میں حصہ ملے گا۔ اس میں ہم جو ہے ذوی الفروض جو ہیں یہ بھی ڈسکس کر لیں گے، ریزیڈیوری بھی کر لیں گے، اور ذوی الارحام جو دوسرے دور کے رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو اسلامی قانون کا ایک جو اصول آپ کو یہ تو پہلے بتلایا تھا کہ ہیئر شوڈ بی الائیو، ایک اس میں اسلامی قانون وراثت میں یہ ایک اصول اور ہے کہ جو قریب والا رشتہ دار ہے وہ دور والے رشتہ دار کو حق وراثت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر میت کا والد زندہ ہے تو میت کے والد، میت کی بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے، تو اس کو والد کو کتنا حصہ ملے گا؟ 1/6 حصہ، 1/6 حصہ والد کو ملے گا، تو باقی جو ہے اس کے بیٹے کو اور بیٹی کو چلا جائے گا۔ اگر میت کا والد زندہ ہے لیکن اس کی بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے، صرف اس کی بیٹی تھی، ایک بیٹی تھی، تو اس کو وراثت میں بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا؟ آدھا حصہ، اور جو میت کا والد ہے وہ 1/6 اپنا حصہ بھی لے گا، اور جو ریزیڈیوری ہے، جو باقی حصہ بچا ہے، وہ بھی میت کا کس کو چلا جائے گا؟ والد کو چلا جائے گا بطور عصبی، بطور ریزیڈیوری۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر میت کی جو بیوی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، میت کی بیوی فوت ہو جاتی ہے
اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے تو خاوند کو بیوی کی پراپرٹی میں کتنا حصہ ملے گا؟ 1/4 حصہ۔ اور اگر بیوی فوت ہوتی ہے اور ان کی اولاد نہیں ہوتی تو خاوند کو بیوی کی وراثت سے کتنا حصہ ملے گا؟ 1/2۔ اسی طرح ہم اس کی دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں کہ اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ اولاد ہونے کی صورت میں 1/8 حصہ۔ اور اگر میت کی بیوی ہے لیکن اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ 1/4 حصہ ملے گا۔ اسی طرح دیکھیے اگر کی میت کی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، نہ اس کی بیٹی ہے نہ اس کا بیٹا ہے، تو پراپرٹی کہاں چلی جائے گی؟ پراپرٹی ساری کی ساری میت کے والد کو چلی جائے گی، اور میت کے والد کو جانے کے بعد اس کے جو بھائی بہنیں ہیں ان کو بمطابق جو ان کا حصہ بنتا ہے ان میں چلی جائے گی جو الائیو ہوں گے۔ اس کے بعد اگر میت کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ ترکے میں سے میت کی 2/3۔ 2/3 2/3 حصہ بیٹیوں کو دے دیا جائے گا، اور بقیہ حصہ جو ہے وہ میت کے والد کو چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر میت کا باپ موجود نہیں ہے لیکن میت کا دادا موجود ہے، اب ویسے تو یہ بہت کم ایسا چانس ملتا ہے کہ میت کا باپ موجود نہ ہو، فوت ہو گیا ہو، دادا ہو، بہت کم ہوتا ہے۔ بہرحال اگر ایسی صورتحال ہے تو حصہ کسے جائے گا؟ باپ کی جگہ دادے کو چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر جو میت ہے اس کی ماں، اس کی جو ہے ماں کا حصہ کیا ہے؟ اگر تو اولاد ہے، اگر تو مرنے والے کی اولاد ہے، میت کی اولاد ہے، تو ماں کو وہی قرآن شعر جو بتایا ہے 1/6 حصہ ملے گا۔ لیکن اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ 1/3 حصہ۔ اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں اگر میت کی ماں نہیں نانی ہے، جیسے ہم نے پیچھے ایک فرض کیا تھا کہ میت کا باپ نہیں ہے دادا ہے، تو ریئر ہوتا ہے، چلے اسی بھی اگر لگا لیتے ہیں کہ میت کی ماں نہیں ہے نانی ہے، تو پھر جو ہے وہ ماں کی جگہ حصہ کسے چلا جائے گا؟ نانی کو وہ حصہ چلا جائے گا۔ اب ہم ایک اور یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ میت کی جو پوتی ہے اس کو کیسے حصہ جاتا ہے، تو اس کی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ مثال ہے کہ دادا جو ہے وہ فوت ہوتا ہے، اس کا نہ تو کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی پوتا ہے، اس کی یا تو پوتی ہے یا پوتیاں ہیں، تو اگر تو ایک پوتی ہے تو ایک پوتی کو آدھا حصہ چلا جائے گا، اگر 2 یا 2 سے زیادہ پوتیاں ہیں تو ان کو دادے کی جائیداد میں سے 2/3 حصہ چلا جائے گا۔ اسی طرح ہم نے ایک اور یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پدری بہن، پدری بھائی، مادری بہن اور مادری بھائی۔ تو پدری بہن اور پدری بھائی کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو والد کی طرف سے سگے ہوتے ہیں، ماں کی طرف سے سوتیلے ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو بہن بھائی ہوتے ہیں یہ والد کی پراپرٹی میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن ماں چونکہ سوتیلی ہوتی ہے ماں کی پراپرٹی میں یہ حصہ نہیں لے سکتے۔ اسی طرح جو مادری بہن یا مادری بھائی ہے وہ ماں کی طرف سے تو سگے ہوتے ہیں لیکن باپ کی طرف سے وہ سگے نہیں ہوتے، سوتیلے ہوتے ہیں، تو ایسے افراد ماں کی پراپرٹی سے حصہ لے سکتے ہیں، باپ کی پراپرٹی میں چونکہ باپ سوتیلا ہے تو باپ کی پراپرٹی میں یہ حصے دار نہیں ہوتے۔ تو یہ ریزیڈیوری بھی ہم نے ڈسکس کیے، اس میں فکس شیئرر بھی آ گئے۔ اب جو آ جاتے ہیں ذوی الارحام، دور کے جو رشتہ دار ہیں، یہ اس صورت میں حصے دار ہو سکتے ہیں کہ اگر نہ تو ذوی الفروض موجود ہوں، نہ تو اس میں فکس شیئرر موجود ہوں، اور نہ ہی جو ہے ریزیڈیوری ہوں، تو پھر ان کو جو ہے جتنا کوئی قریب ہوگا وہ اسی حساب سے وراثت میں جو دور کے رشتہ دار ہیں وہ حصے دار ہوں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ وراثت کا جو میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں، جو ٹپس آپ کو دی ہیں، انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم نئے موضوع کے ساتھ جو ہے اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔